अस्सलाम वालेकुम। मेरी आँख खुली तो मैं मूंदी-मूंदी आँख से घड़ी पर नज़र डालने लगा। 8 बज चुके थे। ओहो! मैं एक ही जुस्त में छलांग लगाकर बिस्तर से नीचे उतरा। मुझे देर हो गई थी। मुझे 8:15 हर सूरत यूनिवर्सिटी जाना होता था। मैं यूँ ही तैयार होकर यूनिवर्सिटी जाने के लिए कमरे से बाहर निकला, कंवल ने फ़ौरन लस्सी का गिलास मेरी तरफ बढ़ाया। मैंने एक नज़र उस पर डाली। तेल से चुपड़े बालों के साथ सीधी मांग निकाले वो शर्म से दोहरी लस्सी का गिलास पकड़ी थी। उसने अपना चेहरा झुका रखा था, दोनों हाथों से गिलास थाम कर गिलास मेरी तरफ बढ़ाया हुआ था। मैंने इखलाकियत निभाते हुए गिलास पकड़ा और एक ही सांस में खाली करके उसे पकड़ा दिया। अच्छा अम्मा, मैं जा रहा हूँ। मैंने वहीं से अम्मा को आवाज़ लगाई और इससे पहले कि अम्मा मुझे नाश्ते के लिए रोकती, मैं जल्दी से बाहर निकल गया, क्योंकि देसी के पराठे खाने का मेरा कोई इरादा नहीं था। मेरा नाम असलम है, मैं अपनी माँ बाप का इकलौता बेटा था। अब्बा की वफ़ात से पहले हम गांव में रहते थे। गांव में अब्बा की बहुत सारी ज़मीनें थी जिस पर वो खेती बाड़ी करते थे। अब्बा का इरादा था कि वो मुझे अपने साथ खेती बाड़ी में शामिल करेंगे ताकि अब्बा की काश ज़्यादा हो सके, लेकिन मुझे शुरू से ही खेती बाड़ी करने का कोई शौक़ नहीं था, बल्कि मुझे पढ़ने लिखने का बहुत शौक़ था। मैं गांव के स्कूल में पढ़ने जाया करता था। अपनी जमात के बाकी बच्चों के मुकाबले में काफ़ी ज़हीन था मैं। मास्टर साहब मेरी तारीफ़ करते ना थकते थे। जो भी सबक होता मैं एक ही झटके में सारा याद करके फर मास्टर को सुना दिया करता था। अब्बा जब मुझे स्कूल से लेने आते थे, वो अक्सर मेरे कंधे पर हाथ रख के मेरे अब्बा के सामने मेरी तारीफ़ करते और कहते, ये लड़का बहुत आगे तक जाएगा। अब्बा भी मेरी तारीफ़ सुनकर फूले ना समाते थे। वो ज़ोर शोर से अपना सर असबाब में हिलाते थे। वो ख़ुद तो पढ़े लिखे नहीं थे, लेकिन उनका दिल था कि मैं पढ़ लिख जाऊं। लेकिन वो मुझे अक्सर ताकीद करते थे कि बेटा, पढ़ने लिखने के बावजूद अपनी ज़मीन से जुड़े रहना। ये मिट्टी ही है जो हमें फ़ायदा पहुंचाती है। उस वक्त तो मुझे अपने अब्बा की बात समझ ना आई, लेकिन बड़े होने तक मैं अपने अब्बा की बात अच्छी तरह समझ गया था। अब्बा का कहना गलत भी नहीं था। वो अपनी ज़मीन, अपनी मिट्टी से बहुत प्यार करते थे और मुझे भी उन्हीं की तरह अपनी मिट्टी से प्यार हो गया था। हमारे सारे रिश्तेदार गांव में रहते थे, बल्कि हमारे घर के आसपास ही उनका घर था। उनमें से कुछ लोगों की ज़मीनें थी, बाकी कुछ लोग ज़मीनों पर काम करते और मुनाफा कमाकर अपना गुज़र बसर कर लिया करते थे। गांव में प्यार और मोहब्बत की फ़िज़ा भी कायम थी। हमारे गांव में स्कूल था जो कि सिर्फ़ और सिर्फ मैट्रिक तक था, लिहाजा मैट्रिक करने के बाद मैंने कॉलेज में दाखिला ले लिया और यूँ मुझे शहर में रिहाइश इख्तियार करनी पड़ी, क्योंकि हमारा गांव शहर से काफ़ी दूरी पर था और जाने के लिए भी काफ़ी वक्त हम लोगों को दरकार था। लिहाजा मैंने अब्बा से इजाज़त लेकर हॉस्टल में रिहाइश इख्तियार कर ली। अब्बा को भी कोई एतराज़ नहीं था, क्योंकि आस पड़ोस के सभी रिश्तेदारों के होते हुए अम्मा अब्बा को किसी किस्म की कोई तंगी ना होती थी। सब एक दूसरे के काम आते थे और मदद करते थे। अम्मा के पास भी उनकी कोई भांजी भतीजी आई रहती थी, जबकि अब्बा के पास भी भांजे भतीजों से लेकर मोहल्लों के लड़के भी मौजूद होते थे, जिनको आवाज़ें लगा लगा कर अब्बा अपना काम करवा लिया करते थे। 4 साल तक कॉलेज की पढ़ाई के दौरान हॉस्टल में रहकर मुझे घर से दूर रहने की आदत सी पड़ गई थी। मैं छुट्टियों में घर आ जाया करता था तो अम्मा अब्बा मुझे देखकर बहुत खुश होते थे और मेरी खातिर मदारत में कोई कमी ना छोड़ते थे। लेकिन शहर में रहने की वजह से मुझे ज़्यादा भारी किस्म का खाना खाने की आदत ना रही थी, बल्कि मुझे विलायती नाश्ता करने की आदत सी पड़ गई थी। मैं सुबह ज़्यादा वक्त ना होने की बिना पर डबल रोटी के साथ चाय या जैम लगाकर खा लिया करता था, जबकि घर आते ही अम्मा का बस ना चलता कि वो पूरे का पूरा देसी घी का डब्बा मेरे हलक में ही मडेल देती।
वो देसी घी में पराठे चुपड़ चुपड़ कर ज़बरदस्ती मुझे खिलाती थी, तो मेरा पेट ख़राब हो जाता था, क्योंकि अब मुझे इन सब चीज़ों की आदत ना रही थी। अब्बा की तबीयत कुछ अरसे से ख़राब रहने लगी थी। मैं उन्हें कई बार अपने साथ ज़बरदस्ती शहर ले जाता था और डॉक्टर से उनका चेकअप करवाता था, लेकिन उनको कोई ख़ास फ़र्क ना पड़ता था। मेरी तालीम एमए तक हुई तो मैं बस घर चला आया। मैं आगे यूनिवर्सिटी पढ़ना चाहता था, मगर एक रात अब्बा की तबीयत ऐसे ख़राब हुई कि वो ठीक ही नहीं हो पा रही थी। मैं उनको लेकर शहर के अस्पताल में चला आया, लेकिन उनको कोई फ़ायदा नहीं हो पा रहा था और वो मुझे और अम्मा को हमेशा के लिए छोड़कर चले गए। मुझ पर और अम्मा पर तो क़यामत ही टूट गई थी। अब्बा के बगैर रहना इतना मुश्किल था, ये मुझे अब्बा के जाने के बाद पता चला। अब्बा के होते हुए किसी किस्म की कोई फ़िक्र करने की ज़रूरत ही ना थी। अब्बा के बाद सारा इंतज़ाम देखना मेरे लिए मुश्किल हो गया था। हालांकि तमाम रिश्तेदार, मोहल्ले वाले मेरे साथ शाना बशाना खड़े थे, लेकिन फिर भी मुझे फ़ैसला लेने में बहुत मुश्किल पेश आती थी। अब्बा की बाकी रस्मात से फ़ारिग होने के बाद मैंने अपनी पढ़ाई जारी रखने का फ़ैसला किया और गांव की ज़मीनें अपने रिश्तेदारों को ठेके पर देकर अम्मा को लिए शहर चला आया। अम्मा तो शहर आने के लिए बिल्कुल तैयार ना थी। उनका कहना था कि तुझे जाना है तो जा, अपनी पढ़ाई मुकम्मल कर, मुझे गांव में ही रहने दो। लेकिन अब्बा की गैर मौजूदगी में मैं अम्मा को अकेले छोड़कर नहीं आ सकता था। लिहाजा अम्मा को इसरार करके उनको साथ ले आया था। अम्मा ने कहा था कि अपनी पढ़ाई मुकम्मल होने के बाद मैं वापस चला आऊँ। मैंने भी उस वक्त अम्मा से वादा तो कर लिया, लेकिन हकीकत तो ये थी कि मेरा वापस आने का कोई इरादा न था। मेरी इतनी पढ़ाई करने का क्या फ़ायदा? अगर मुझे गांव में आकर खेती बाड़ी ही करनी थी तो मुझे पढ़ने का क्या मकसद? मुझे शहर में नौकरी और मुस्तकबिल कायम रहने का इरादा था, लेकिन मैंने अम्मा को समझाने के लिए अम्मा की बात मान ली थी। अम्मा क्योंकि सारी ज़िंदगी गांव में रही थी, लिहाजा उसे शहर की ज़िंदगी बिल्कुल भी पसंद नहीं थी। यहाँ पर गहमा गहमी का आलम था। सड़कों पर इस कदर ट्रैफिक थी कि अम्मा डर जाती और मेरे हाथ ज़ोर से पकड़कर एक कोने में घुस जाती थी। लेकिन रफ्ता रफ्ता अम्मा भी इसी माहौल की आदी होती जा रही थी। मैंने यूनिवर्सिटी में दाखिला ले लिया था। अम्मा का बस चलता तो वो मुझे देसी खाने खिला खिला कर मोटा कर देती। उनका कहना था कि मैं बहुत दुबला पतला और कमज़ोर हूँ। वो मेरी फ़िटनेस से कभी भी खुश ना रही थी, लेकिन अब अम्मा में भी उतनी तवानाई नहीं रही थी कि वो मेरे लिए तरह तरह के खाने बनाएं। लिहाजा वो अक्सर अपनी भांजी कंवल को शहर बुला लेती। उसे शहर देखने का बहुत शौक़ था। वो पढ़ी लिखी नहीं थी, शायद उसने मिडल के इम्तिहान पास कर रखे थे। वो शहर की रौनक देखने की खातिर चली आती थी और अम्मा का हर हुक्म मानती थी और मेरी खातिरदारी में कोई कमी ना छोड़ती थी। वो मुझसे कई साल छोटी थी, लेकिन वो घरेलू कामों में बहुत माहिर थी। हर तरह के देसी खाने बनाने में मकबूलियत रखती थी। अम्मा तो उसके हाथ की लज्जत की दीवानी सी होके रह गई थी। अम्मा बैठे बैठे हुक्म चलाती और वो झटपट खाना बनाकर अम्मा के सामने रख देती थी। मैं भी उसे खुश करने की खातिर उसके हाथ की बनाई चीज़ें खा पी लिया करता था, लेकिन मुझे उन चीज़ों का कोई ख़ास किस्म का शौक़ ना रहा था। मेरी यूनिवर्सिटी की तालीम मुकम्मल होने वाली थी। मैं चाहता था कि मुझे इम्तिहान देने के तक कोई नौकरी मिल जाए, क्योंकि मैं घर में फ़ारिग नहीं रहना चाहता था। मुझे मसरूफ़ रहने की आदत सी पड़ चुकी थी। लिहाजा मैंने मुख्तलिफ़ अखबार में इश्तिहार देना शुरू कर दिए। मेरी तालीम मुकम्मल हो गई। ये बात जब अम्मा को पता चली तो उन्होंने मेरी शादी की बात छेड़ दी। उन्होंने कहा कि मैंने तेरे लिए एक लड़की पसंद कर ली। तो मैंने हैरत से अम्मा को देखा और कहा कि कौन सी लड़की पसंद की है आपने? मैंने दिलचस्पी से अम्मा से पूछा तो अम्मा ने मेरे सामने कंवल का नाम रख दिया। अम्मा का कहना था कि वो बड़ी सलीकाशार लड़की है।
گھر کا کونا کونا چمکا کر رکھ دیتی ہے۔ برتن تو وہ ایسے صاف کرتی ہے کہ اس میں چاہے اپنی شکل ہی کیوں نہ دیکھ لو۔ میں اماں کی سادگی پر بالکل حیران رہ گیا تھا۔ اماں، تم میرے لیے بیوی ڈھونڈ رہی ہو یا اپنے گھر کے لیے کام کرنے والی؟ میں نے اماں سے ہنس کر کہا تھا، تو وہ ناک پر انگلی رکھ کے حیرت سے مجھے تکنے لگی۔ یہ کیا بات کر رہے ہو تم بیٹا؟ ایک لڑکی کی سلیقہ شعاری سے بڑھ کر کوئی شے نہیں ہوتی، اماں نے مجھے سمجھایا۔ تو میں نے بھی اماں کی ہاں میں ہاں ملا دی۔ ہم میں سے بحث کرنا بہت بے فضول تھا، اس کی جو سوچ تھی وہ تو ویسے ہی رہنی تھی، میں ان کی سوچ تو نہیں بدل سکتا تھا نا۔ اور کہا کہ پر اماں، میں کنول سے شادی نہیں کر سکتا۔ میں نے انکار کیا تو وہ حیرت زدہ رہ گئی۔ یہ کیا کہہ رہے ہو؟ میں تو ہاں کر چکی ہوں، میں ان کے ماں باپ سے بھی بات کر چکی ہوں، اب چوکنی کی باری میری تھی۔ اماں، تو نے میرے بغیر پوچھے کیسے رشتہ طے کر لیا؟ ایک دفعہ تو مجھ سے بات کر لیتی۔ لو جی، ایسے فیصلے بڑے ہی طے کرتے ہیں، بچوں کو ان باتوں میں بولنے کی کیا ضرورت ہے؟ میں تیرا برا بھلا سمجھتی ہوں، ٹھیک ہے؟ اب تمہیں میری پسند اچھی نہیں لگ رہی ہوگی، لیکن چند سال بعد جب تم کنول کے ساتھ زندگی گزارو گے تو میرے فیصلے پر تم مجھے داد دو گے۔ اماں نے فخریہ نظروں سے میری طرف دیکھا تھا۔ میں کوئی پاگل تھا جو کنول جیسی سیدھی سادھی اور جاہل لڑکی سے شادی کر لیتا، جسے گھر کے کام کاج سے ہی فرصت نہ ملتی تھی؟ اسے نہ تو نہانے کا ہوش ہوتا تھا اور نہ ہی اسے کپڑے بدلنے کا شوق ہوتا تھا، بس اسے گھر کا کونا کونا چمکانے کا شوق تھا۔ میں اماں کو سمجھانے سے قاصر تھا کہ مجھے زندگی کو گزارنے کے لیے کنول جیسی لڑکی نہیں بلکہ مجھے ماہم جیسی لڑکی کی ضرورت ہے، جو قدم بہ قدم میرے ساتھ چل سکے۔ ماہم میرے ساتھ یونیورسٹی میں پڑھتی تھی۔ وہ ایک سلجھی ہوئی سمجھدار لڑکی تھی، پڑھنے لکھنے کے باوجود اس کے رنگ ڈھنگ نہیں بدلے تھے، وہ ابھی بھی مناسب قسم کے مناسب کپڑے پہنتی تھی اور یونیورسٹی کی باقی لڑکیوں سے بہت مختلف لگتی تھی۔ میں پڑھ لکھ گیا تھا، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں تھا کہ میں اپنی اصلیت بھول جاتا اور پینٹ شرٹ پہننے والی یا دوپٹے کے بغیر گھومنے والی لڑکیوں کا عاشق بن جاتا۔ مجھے ماہم جیسی سلجھی ہوئی لڑکی کی ہی ضرورت تھی۔ ماہم کے ماں باپ ایک کار حادثے میں اپنی جان کی بازی ہار گئے تھے۔ ماہم اپنے ماموں ممانی کے ساتھ رہا کرتی تھی، اس سے میری محبت کا بھی اچھی طرح اندازہ تھا اور وہ بھی مجھ سے شادی کرنے کے لیے راضی تھی۔ میں نے اماں کو صاف انکار کر دیا اور نوکری ملتے ہی میں نے ماہم سے شادی کر لی تھی۔ میں اماں کو ماہم کے ماموں ممانی سے ملانے کے لیے لے گیا تھا۔ اماں بھی میری ضد کے آگے ہار مان چکی تھی، لہٰذا وہ ماہم کو بہا کر گھر لے آئی۔ اماں کو ایسا لگتا تھا کہ پڑھی لکھی لڑکیاں گھر نہیں سنبھال سکتی، ایسا بالکل نہیں تھا۔ ماہم نے تو چند دنوں میں ہی گھر کو اچھی طرح سنبھال لیا تھا۔ اماں اپنی چارپائی پر بیٹھی حکم چلاتی اور وہ جھٹ پٹ کھانے بنا کر اماں کے سامنے رکھ دیتی تھی۔ وہ کھانا بنانے میں بھی ماہر تھی، اس کی ممانی نے اسے سب کچھ سکھایا تھا۔ اس کا کہنا تھا کہ گھر میں کچن زیادہ تر وہی سنبھالتی تھی اور وہ طرح طرح کے کھانے بھی بنا لیا کرتی تھی۔ خود سے دیسی کھانوں کے علاوہ وہ ولایتی کھانے بھی خوب جانتی تھی، لہٰذا وہ میرے لیے کچھ نہ کچھ ولایتی بناتی تھی اور اماں کے لیے دیسی کھانے بناتی تھی۔ اس کے ہاتھ میں بے حد ذائقہ تھا، لہٰذا اماں کے تمام اعتراض بھی ختم ہو گئے تھے اور اماں نے اس کی اچھی عادتوں کی بنا پر اسے جلد ہی اپنا لیا تھا۔ وہ صبح سویرے اٹھنے کی عادی اور 5 وقت نمازی تھی۔ میں ماہم کو پا کر بہت خوش تھا، لیکن اس بات پر اور بھی خوش تھا کہ اس کی اماں سے بہت اچھی دوستی ہو گئی تھی اور اب اماں کو اس کی کسی بات پر کوئی اعتراض نہ ہوتا تھا۔ گھر کا ماحول خوشگوار دیکھ کر میرا موڈ بھی خوشگوار رہتا تھا اور میں اپنی نوکری پر دل لگا کر کام کیا کرتا تھا۔ وقت ایسے ہی گزرتا جا رہا تھا۔
میں اپنے آپ کو دنیا کا سب سے خوش نصیب انسان سمجھتا تھا، جس کی زندگی میں سب کچھ مکمل تھا۔ میری ماں اور بیوی ایک دوسرے سے بے حد خوشگوار ماحول میں رہا کرتی تھی۔ میری من چاہی بیوی میرے ساتھ ساتھ میری ماں کا بھی بہت خیال رکھتی تھی۔ مجھے اور کیا چاہیے تھا؟ مجھے اچھی نوکری پہلے ہی مل چکی تھی، جبکہ ابا کی زمینوں سے ہر سال ٹھیکہ بھی آ جایا کرتا تھا۔ مجھے نہ ہی مالی پریشانی تھی اور نہ ہی ذہنی۔ میری زندگی مزے میں گزر رہی تھی، جب ایک دن اچانک ایسے ہوا جو میرے گمان میں ہی نہیں تھا۔ میں نے کبھی سوچا ہی نہیں تھا کہ میرے ساتھ اتنا بڑا دھوکہ ہو جائے گا۔ میں معمول کے مطابق ایک دن دفتر سے گھر لوٹا تھا، جب مجھے اپنا گھر خالی سا محسوس ہونے لگا۔ گھر میں آج مکمل طور پر خاموشی چھائی تھی۔ میرے دفتر سے گھر آتے ہی مہم فوراً میرے استقبال کے لیے آگے بڑھی تھی، مگر آج مہم مجھے نظر نہیں آ رہی تھی، پتہ نہیں کہاں غائب ہو گئی تھی۔ لیکن میں نے اماں کے کمرے کا رخ کیا تو وہ مجھے سر پکڑے روتی ہوئی دکھائی دے رہی تھی۔ کیا ہوا اماں، خیریت تو ہے نا؟ میں مہم کو بھول کر اماں کی پریشانی میں لگ گیا۔ تیری بیوی گھر چھوڑ کر بھاگ گئی ہے، اماں کے الفاظ نے میرے سر پر دھماکہ کیا تھا۔ یہ کیا کہہ رہی ہو اماں؟ میں اماں کے الفاظوں کو سمجھنے سے قاصر تھا۔ کہنے لگی، اس کا کافی عرصے سے کسی کے ساتھ چکر چل رہا تھا۔ میں نے تجھے صرف اس لیے نہیں بتایا کہ تو پریشان ہو جائے گا۔ میں اسے سمجھانے کی بہت کوشش کرتی رہی، لیکن وہ باز نہ آئی اور اپنی حد سے بڑھتی گئی۔ وہ تجھے پسند نہیں کرتی تھی، اس نے صرف اپنے ماموں ممانی سے بچنے کے لیے تجھ سے شادی کی تھی، تاکہ ان کے چنگل سے نکل کر اپنی من پسند زندگی گزار سکے۔ اس کے ماموں ممانی اس لڑکے سے رشتے کے لیے راضی نہ تھے۔ اس نے وہاں سے نکلنے کے لیے تجھے موڑے کے طور پر استعمال کیا تھا، اور جب اس کا مقصد پورا ہو گیا، اس نے اس لڑکے کے ساتھ جانے میں ہی بہتری سمجھی۔ مجھے اماں کی بات پر بالکل یقین نہیں آ رہا تھا۔ یہ کیا کہہ رہی ہو اماں؟ ایسا ممکن ہی نہیں ہے، مہم میرے ساتھ ایسا نہیں کر سکتی، وہ تو میرے ساتھ بہت خوش ہے۔ وہ سب ڈرامہ ہے، تیری ماں تجھے جھوٹ نہیں بولتی بیٹا، تو دفتر چلا جاتا تھا اور مجھے معلوم تھا۔ میں نے صرف تیری پریشانی کی وجہ سے تجھے نہیں بتایا کہ میں تجھے پریشان نہیں کرنا چاہتی تھی، جبکہ وہ دیکھ تیرے لیے چٹھی بھی چھوڑ کر گئی ہے۔ اماں نے میری طرف کاغذ کا ٹکڑا پکڑایا تو میں نے حیرت سے ٹکڑا تھام لیا۔ میں اپنی مرضی سے جا رہی ہوں، میری زندگی میں کوئی اور ہے، مجھے ڈھونڈنے کی کوشش مت کرنا۔ میں اس کی لکھائی لاکھوں میں پہچان لیتا تھا۔ میں نے غصے سے کاغذ کو مروڑ کر پھینک دیا۔ صدمے سے میرا برا حال ہو گیا تھا۔ مجھے یقین نہ ہو رہا تھا کہ اب میرے ساتھ مہم اتنا بڑا دھوکہ کر سکتی ہے، لیکن وہ بھی اسی دنیا کی مخلوق تھی، اور دھوکہ تو انسان ہی دیا کرتے ہیں نا۔ میں غصے سے گھر سے نکل گیا تھا۔ مہم کبھی واپس نہ لوٹی تھی، اور نہ ہی میں نے اسے ڈھونڈنے کی ذرا بھی کوشش کی ہو۔ وہ میرے گھر سے اور میری زندگی سے بہت دور جا چکی تھی۔ میں نے بھی اسے اپنے دل کے تہخانوں سے نکال پھینکا تھا، مگر میں یہ صدمہ بھول نہ پایا تھا۔ میں ہر وقت غصہ اور تناؤ کا شکار رہتا تھا، اور صدمے میں نے اب نشہ کرنا بھی شروع کر دیا تھا، تاکہ میں اس کی یاد کو اپنے دل سے بھلا پاؤں پوری طرح۔ ایک تو اس کی محبت کا دکھ اور دوسرا اس کی بے وفائی کا غم مجھے کسی طور چین نہ لینے دے رہا تھا۔ کچھ عرصہ اماں نے بالکل خاموشی اختیار کر لی تھی، مگر گھر کے کام کاج کا بے حد مسئلہ تھا۔ اماں زیادہ چل پھر نہیں سکتی تھی، لہٰذا وہ مجھے کمل سے شادی کرنے پر مجبور کرتی رہی، اور مجھے بھی کیا فرق پڑتا تھا؟ میری زندگی میں کون آیا اور کون جائے، جو جگہ مہام کی تھی وہ تو کوئی اور لے نہیں سکتا تھا نا۔ لہٰذا میں نے اماں کی خاطر کنول سے شادی کر لی، تاکہ وہ گھر کو اور اماں کو سنبھال پائے۔ اماں میری شادی کنول سے کر کے بہت خوش تھی۔ وہ تو پہلے ہی میری شادی کنول سے ہی کرنا چاہتی تھی۔ میں نے ہی مہم کا نام لے کر اس کی امیدوں کو توڑا تھا۔
کاش میں پہلے ہی اماں کی بات مان لیتا اور میں کنول سے شادی کر لیتا تو مجھے اتنا بڑا دھوکہ نہ سہنا پڑتا۔ میرا ہر دن مایوسی اور بے چینی میں جا رہا تھا۔ میں نوکری کے بعد بھی زیادہ وقت باہر ہی گزارتا تھا اور رات گئے سو جاتا تھا۔ شب روز ایسے ہی گزر رہے تھے۔ ایک دن میرے دوست نے مجھے زبردستی کوٹھے پر لے کے گیا۔ جانا نہیں چاہتا تھا۔ حسیناؤں سے میرا اعتبار اور دل اٹھ گیا تھا۔ مجھے عورت ذات سے بہت نفرت سی ہو گئی تھی، لیکن میں اپنے دوست کے اصرار کرنے پر، جب وہ مجھے ساتھ لے کر جا رہے تھے، کیونکہ میں نشے میں تھا لہٰذا میں ان کے ساتھ چل دیا۔ میں بیزاری سے بیٹھا سامنے ناچنے والی لڑکی کو دیکھ رہا تھا۔ شور اور ہنگامہ مچا تھا۔ تمام مرد اپنی جگہ سے اچھل اچھل کر رقاصہ کو داد دینے میں مشغول تھے، لیکن مجھے اس کے ناچ میں کوئی خاص دلچسپی موجود نہ ہو رہی تھی۔ اس کا گانا ختم ہوا تو وہ اسٹیج سے اتر گئی اور دوسری رقاصہ اسٹیج پر آئی۔ اس نے اپنا ناچ شروع کیا تو لوگ بے تاب ہو گیا۔ لوگوں کو یہ رقاصہ پہلے والی سے زیادہ پسند آ رہی تھی۔ میں نے غور سے اس کا چہرہ دیکھا تو میں چونک گیا۔ یہ چہرہ تو مجھے کچھ جانا پہچانا سا لگ رہا تھا۔ وہ میک اپ اور زیورات سے لدی تھی، لیکن پھر بھی مجھے اس کا چہرہ جانا پہچانا لگ رہا تھا۔ میں بھی واہ واہ کہتا آگے بڑھتا اس کو قریب سے دیکھ سکوں چلا جا رہا تھا۔ میں اس کے بالکل سامنے آ کے کھڑا ہو گیا۔ وہ مجھے دیکھ کر چونک گئی اور ناچتے ہوئے رک گئی۔ اس کے چہرے پر شناخت دوڑ گئی تھی۔ میں بھی اسے پہچان گیا تھا۔ اسے پہچانتے ہی میرے پیروں تلے سے زمین نکلی تھی۔ ایسے لگ رہا تھا جیسے میرا پورا سنسار ہی اجڑ گیا ہو۔ وہ اسٹیج سے اتری اور فوراً ہی اندر بھاگ گئی، جبکہ اس کے پیچھے باقی 2 لڑکیاں بھی بھاگ گئی جو اسے آواز دے رہی تھی۔ اسے اپنا ناچ مکمل کرنا تھا، مگر وہ ادھورا چھوڑ کر چلی گئی، جبکہ میں وہیں فرش پر گر گیا تھا۔ تماشا ختم ہو گیا تھا۔ صبح ہونے کو تھی۔ تمام لوگ اپنے اپنے گھروں کو جا چکے تھے۔ میرا دوست کئی دفعہ مجھے بازو سے پکڑ کے کھینچ چکا تھا، لیکن میں اٹھنے کے لیے تیار نہ تھا۔ میرا ایک ہی ضد تھی کہ میں مہم سے مل کر ہی جاؤں گا۔ میں نے کوئی 10ویں بار کہا تو سامنے بیٹھی عورتیں مجھے اس کو ملوانے کے لیے بالکل تیار نہ تھیں، لیکن میں بے بس تھا کہ میں اس لڑکی سے مل کر ضرور جاؤں گا۔ میں نے ایک بار پھر اپنی انگلی اٹھا کر سامنے عورت کو کہا تو وہ منہ پھیر کر بڑبڑانے لگی۔ وہ کسی سے نہیں ملتی، بس وہ ناچتی ہے اور گاتی ہے، اس کے علاوہ ملنا پسند نہیں کرتی۔ اس عورت نے مجھے صاف انکار کیا، لیکن میں اسے ملے بغیر نہیں جاؤں گا۔ یہ میرا پیغام اس تک پہنچا دو کہ اسلم اس سے ملنا چاہتا ہے۔ میں نے اپنا نام بتایا تو مجبوراً اس عورت کو ایک لڑکی کو اندر بھیجنا پڑا اور کہا ٹھیک ہے، اگر تم اس سے ملو گے تو تمہیں بدلے میں رقم ادا کرنی ہوگی۔ میں منہ مانگی رقم دینے کے لیے تیار ہوں، میں نے فوراً ہی جواب دیا۔ تو وہ عورت خوش ہو گئی۔ مہم آپ کو اندر بلا رہی ہے۔ لڑکی نے آتے ہی مجھے پیغام دیا تو میں اس لڑکی کے پیچھے چل دیا۔ میں آنکھوں میں غصہ بھرے اسے گھور رہا تھا، جبکہ وہ نظریں جھکائے زمین کو تک رہی تھی۔ تم نے اس سب کے لیے مجھے چھوڑا تھا، اپنے آپ کو ذلیل اور رسوا کرنے کی خاطر؟ میں نے زہر بھرے لہجے میں اسے طنز کیا تو اس نے نظر اٹھا کر مجھے دیکھا۔ اس کی نظروں میں کیا کچھ تھا؟ میں ایک لمحے کے لیے ساکت رہ گیا تھا۔ وہ کچھ بول نہ پائی تھی، اس کی نظریں جھک گئی تھی۔ میں فوراً اس کے سامنے کرسی گھسیٹ کر بیٹھ گیا اور کہا یہ سب کیا ہے مہم، تم یہاں کیا کر رہی ہو؟ اس نے اپنا چہرہ دھو ڈالا تھا، لیکن میک اپ کے مٹے ہوئے نشان ابھی بھی اس کے چہرے پر موجود تھے۔ ابھی تک سچ سے بے خبر ہو؟ اس نے افسوس بھرے انداز میں مجھ سے پوچھا۔ کون سا سچ؟ کیسا سچ؟ مجھے بتاؤ گی؟ میری بات سن کر اس نے میری طرف دیکھا تھا اور مدھم لہجے میں کہا، تم میری بات کا یقین نہیں کرو گے۔ اس نے رخ پھیر لیا تو میں نے بھی اس کا ہاتھ پکڑ لیا اور اس کی اپنی جانب کیا۔ مجھے تمہاری ہر بات پر یقین ہوگا، تم مجھے بتا سکتی ہو۔ ایک بار مجھ پر اعتبار کر کے تو دیکھو، میں سچ جاننا چاہتا ہوں۔
اگر وہ کسی لڑکے کی خاطر مجھے چھوڑ گئی تھی تو یہاں کیا کر رہی ہے؟ شاید اس لڑکے نے اسے دھوکہ دیا تھا۔ اس کی واپس آنے کے لیے میرے پاس ہمت نہ تھی۔ یہ سچ ہو سکتا ہے، اس کے علاوہ اور کیا سچ ہو سکتا ہے؟ وہ کہنے لگی۔ میں اس دن معمول کے مطابق اپنے کاموں میں لگی تھی کہ کمرے میں کمل میرے پاس چلی آئی اور کہنے لگی کہ اس کے ماں باپ اس کی شادی زبردستی کسی بڈھے سے کر رہے ہیں، لہٰذا وہ گھر چھوڑ کر جانا چاہتی ہے۔ اس کا ارادہ اپنے پھپھو کے گھر جانے کا تھا۔ جب تک اس کے ماں باپ اس کی شادی نہ ٹال دیتے اور وہ اپنے ماں باپ کو سبق نہیں سکھا دیتی تو وہ پھپھو کے پاس ہی رہنا چاہتی تھی۔ لہٰذا اس نے مجھ سے کہا کہ میں کاغذ پر کچھ لکھ دوں جو وہ اپنے ماں باپ کے لیے چھوڑ جانا چاہتی ہے، تاکہ اس کے ماں باپ اسے جگہ جگہ ڈھونڈتے نہ پھریں۔ لہٰذا اس نے جو الفاظ بولے میں نے وہی الفاظ کاغذ پہ لکھ دیے۔ کچھ ہی دیر میں تمہاری اماں نے کہا کہ انہیں بازار سے جا کر کچھ خریداری وغیرہ کرنی ہے، میں ان کے ساتھ چلوں۔ لہٰذا میں اپنا کام سمیٹ کر آپ کی امی کے ساتھ بازار میں چلی گئی۔ وہ رکشے والے کو پتہ سمجھا کر کافی دور مجھے گھر میں لے گئی۔ رکشہ کوئی 2 گھنٹے چلتا رہا ہوگا۔ ان کا کہنا تھا کہ انہیں یاد ہے کہ انہیں اپنی سہیلی سے ملنا ہے۔ میں چپ چاپ ان کے ساتھ چل پڑی تھی۔ رکشہ ایک گھر کے باہر رکا تو وہ گھر کے اندر لے کر مجھے داخل ہو گئی۔ ان کی سہیلی نے ہمیں پانی پیش کیا۔ میں نے یوں ہی پانی پیا، میں بے ہوش ہو گئی۔ جب مجھے ہوش آیا تو میں کوٹھے پر تھی۔ میں نے یہاں سے بھاگنے اور فرار ہونے کی بہت کوشش کی، مگر مجھے ایسا نہ کرنے دیا گیا۔ میں ہر کام میں ناکام سی ہوئی۔ میرے پیچھے تھا ہی کون جو میری خبر رکھتا یا پھر میرا خیال کرتا؟ لہٰذا میں نے آہستہ آہستہ ان سب کو اپنی قسمت سمجھ کر قبول کر لیا۔ میں صرف ناچتی اور گاتی ہوں، اپنی عزت کا میں نے آج تک سودا نہ ہونے دیا۔ وہ اپنی بات مکمل کر کے رکی تو میں چیخ پڑا، اتنا بڑا جھوٹ تم کیسے بول سکتی ہو؟ آپ نے کیے گئے الزام میری سیدھی سادی ماں پر لگا رہی ہو؟ میری آنکھوں سے مسلسل آنسو بہہ رہے تھے۔ تم ایسا کیسے کر سکتی ہو؟ میری ماں گاؤں کی رہنے والی ایک سادہ سی عورت ہے، وہ اتنی بڑی سازش نہیں رچ سکتی۔ میں اپنی ماں کے خلاف کوئی جھوٹ برداشت نہیں کروں گا۔ مجھے پہلے ہی معلوم تھا کہ تم میری بات کا یقین نہیں کرو گے۔ اگر تمہیں یقین نہیں تو مجھے اپنی ماں کے پاس لے چلو۔ جب میں تمہاری ماں کے سامنے جاؤں گی تو ہو سکتا ہے انہیں اپنے کیا گیا سب کچھ یاد آ جائے۔ وہ میرے ساتھ چلنے کے لیے تیار تھی۔ میں بھی یہ جھوٹ فاش کرنا چاہتا تھا، لہٰذا میں اپنے دوست سے رقم لے کر کوٹھے کی مالکن کو دے کر اور اس کی منتیں کر کے ماہم کو ساتھ لے آیا تھا۔ میں گھر میں داخل ہوا تو اماں میرے لیے پریشان ہو رہی تھی۔ تو رات بھر کہاں غائب تھا میرے بچے؟ میں تیرے لیے کتنا پریشان ہوتی رہی۔ مجھے دیکھتے ہی وہ میرے قریب چلی آئی تھی اور میرے ہاتھ چومنے لگی۔ اماں دیکھو تم سے ملنے کے لیے کون آیا ہے۔ میں نے ماہم کو اندر داخل ہونے کا اشارہ کیا تو وہ اندر چلی آئی۔ اماں اسے دیکھ کر سکتے میں رہ گئی، ان کا منہ کھلے کا کھلا رہ گیا۔ اماں کبھی ماہم کو اور کبھی مجھے دیکھ رہی تھی۔ ان کے چہرے پر لکھا بہت کچھ واضح ہو رہا تھا۔ نہ تو ان کو کچھ کہنے کی ضرورت پڑی اور نہ مجھے کچھ سمجھنے کی۔ میں بے ساختہ بولا، اماں یہ تو نے کیا کیا میرے ساتھ؟ تم نے کیوں اتنا بڑا کھیل کھیلا؟ میرا ہنستا بستا گھر اجاڑ دیا، میری زندگی اجاڑ دی۔ کوئی ماں اپنے بیٹے کے ساتھ ایسا کیسے کر سکتی ہے ماں؟ میں اماں کے سامنے پھوٹ پھوٹ کر رونے لگا۔ اس کی آنکھوں میں بھی آنسوؤں کی لڑی جاری ہو گئی۔ میں کیا کرتی؟ میں نے ہمیشہ کنول کو ہی اپنی بہو کے روپ میں دیکھا تھا۔ میں اس لڑکی کو برداشت نہ کر پائی، لیکن میں یہ بھی نہیں چاہتی تھی کہ مجھے ہرا کر میرا بیٹا دور ہو جائے۔ میں نے سن رکھا تھا کہ شہروں میں بچے ماں باپ کو چھوڑ کر چلے جاتے ہیں اور پھر پلٹ کر خبر ہی نہیں لیتے۔ میری زندگی تو تیرے بنا ادھوری تھی نا، تیرا باپ تو ایسے ہی جا چکا تھا۔ میں تمہیں نہیں کھونا چاہتی تھی، اس لیے چپ چاپ شادی کے لیے مان گئی تھی۔ لیکن میں شادی کے بعد بھی ماہم کو قبول نہیں کر پائی تھی۔
میں تمہیں صرف خوش رکھنے کے لیے اسے قبول کرنے کا دعویٰ کرنے لگی، کیونکہ میں تجھے ناراض نہیں کر سکتی تھی۔ ایک دن ایک عورت صرف بیچنے کے لیے آئی۔ وہ اتنی گرمی اور تپتی دوپہر میں صرف بیچتی پھر رہی تھی۔ میں نے اس سے پوچھا، بھلا تجھے اس کام میں آخر منافع ہی کیا ہوتا ہوگا؟ تو اس نے مجھے بتایا کہ اس کا اصل دھندا جو ہے وہ کچھ اور ہے۔ وہ تو گاہک ڈھونڈنے کے لیے صرف بیچنے نکلا کرتی تھی۔ میں نے اس سے اس کا اصل دھندے کے بارے میں پوچھا تو اس نے مجھے صاف صاف اور سیدھی سیدھی بات سمجھاتے ہوئے بتایا کہ وہ ایک کوٹھے پر کام کرتی ہے اور دن بھر گاہک تلاش کرتی پھرتی ہے۔ میں اس کی بات سن کر حیران رہ گئی تھی۔ میں نے اسے بتایا کہ میں بھی اسے ایک لڑکی دینا چاہتی ہوں، تو وہ خوش ہو گئی۔ اسی نے مجھے سارا منصوبہ سمجھایا تو میں نے کنول کی مدد لے کر اس منصوبے پر عمل کر لیا۔ میں خوش تھی کہ میں نے اسے تیری زندگی سے دور کر دیا اور تیری شادی اپنی پسند کی لڑکی سے کر دی، مگر یہ جان کر بہت حیران تھی کہ تو اس کے جانے کے بعد بھی ایک دن خوش نہ رہ پایا تھا۔ جتنا تو خوش مہام کے ساتھ رہتا تھا، اتنا خوش تو کنول کے ساتھ نہیں رہ پایا۔ تجھ سے تو خوشیاں جیسے روٹھ ہی گئی تھی۔ میں تجھے سب کچھ بتانا چاہتی تھی، لیکن میں کبھی ہمت ہی نہیں کر پائی۔ میں نہیں چاہتی تھی کہ جس بیٹے کی خاطر میں نے اتنا بڑا گناہ کیا ہے، اسی بیٹے کو سچ بتا کر اپنے سے دور کر دوں۔ بس تیری محبت میں ماری گئی ہوں بیٹا، ہو سکے تو مجھے معاف کر دینا۔ اماں نے آگے بڑھ کر مہام کے آگے ہاتھ جوڑ دیے تھے اور اماں نے مہام سے معافی مانگی، جبکہ مہام بولی تھی، میں نے اپنے اللہ کی رضا کی خاطر آپ کو معاف کیا ماں۔ مہام سے نکلے الفاظ میرے دل پر گہرا وار کر گئے تھے۔ میری ماں نے مجھے مہام کے سامنے کس قدر شرمندہ کروایا تھا۔ مجھے مہام کے زخموں کی مرہم بننا تھا۔ جو کچھ اماں نے اس کے ساتھ کیا، میں اس کے مطابق کرنا چاہتا تھا۔ میں نے اسے الگ گھر لے کر دیا اور اماں کو ان کی من پسند کنول کے ساتھ رہنے دیا۔ میں اماں کو جد خبر گیری کرتا ہوں اور مہام کو خوش رکھنے کی پوری کوشش کرتا ہوں۔ میں اس بات پر خوش تھا کہ میری مہام مجھے بہت جلد مل گئی، ورنہ تو اسے ساری زندگی اسی مصیبت میں گزارنی پڑتی۔ آپ لوگ بتائیں، کیا میں نے اماں کو معاف کر کے اچھا کیا، یا پھر مجھے اماں کو معاف نہیں کرنا چاہیے تھا اور اسے اکیلا رلنے دینا چاہیے تھا؟ میرے اس فیصلے پر آپ کی کیا رائے ہے؟ کمنٹ میں بتائیے گا۔ اللہ حافظ۔